अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूरा से। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो आज की एपिसोड मुझे लिखते लिखते बहुत देर हो गई है क्योंकि आज की एपिसोड 44 मिनट्स पर मुश्तमिल है। 44 टू 45 मिनट्स पर मुश्तमिल है या 44 मिनट पर है। तो इस वजह से मुझे लेट हो गया था क्योंकि मैंने कल भी एपिसोड दी थी, तो फिर मैंने एपिसोड सुबह मैंने लिखना स्टार्ट की थी, तो मुझे फिर डेफिनेटली आज लेट हो जाना था। तो आज की एपिसोड अरहाम खानज़ादा की और हूर के भी सीन्स हैं और बाकी कपल्स भी मैंने मैनेज किए हैं। होप आपको पसंद आएगी। और मैं आपको बता दूं, आप सब बेफिक्र रहें कि स्टोरी एक दो एपिसोड के बाद अरहाम और हूर की स्टोरी में भी ट्विस्ट आने लगा है और शहराम और बहारी की स्टोरी अब थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। तो उनकी स्टोरी में भी कुछ एपिसोड के बाद ट्विस्ट आ जाएगा। और अबीर और असफन यार खान की स्टोरी में लास्ट में ट्विस्ट है, वो बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत ही मज़े का ट्विस्ट है। तो और अच्छा, ज़रान खानज़ादा और उनके भी स्टोरी में ट्विस्ट है। आप बेफिक्र रहें और उनकी स्टोरी आगे चल के ज़्यादा मज़े की होने वाली है क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अब क्या रह गया, तो ऐसी बात नहीं है, उनकी स्टोरी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। तो वही ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप लोग परेशान ना हुआ करें। अच्छा, तो कल की एपिसोड दी थी तो सालगिरह की खुशी में दी थी। एक प्यारी सी कमेंटर थी, आज उन्होंने थैंक यू भी कहा था, मुझे लगा शायद उनको पता नहीं चला होगा। तो अरूसा परी उनका नाम है जिन्होंने मुझे से रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। तो जी, उनको मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक, कल मैं कहना भूल गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा आज की भी एपिसोड दे दूँ, बिकॉज़ आप कहेंगे कल तो गिफ्ट था, तो फिर आज क्यों राइटर ने छुट्टी की। क्योंकि आज मुझे दिल कर रहा था कि मैं आज की एपिसोड ना दूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। तो खैर फिर भी मैंने एपिसोड लिखी सिर्फ आप लोगों की वजह से, लेकिन आप लोगों के लाइक्स कम होते जा रहे हैं। तो भई आप लोगों ने कल की एपिसोड पे लाइक्स क्यों कम दिए हैं, ये भी है कि अभी टाइम नहीं हुआ, कल तक उसके लाइक्स बढ़ जाते। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दिया करें। आपको सिर्फ एक बटन पे फिंगर प्रेस करनी होती है। तो और हम आप लोग डिमांड करते हैं रोज़ एपिसोड की, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। 45,000 लोग, 51,000 लोग, फिर क्या कहूँ, 60,000 तक लोगों की मेरी एपिसोड जाती है और इससे भी ज़्यादा जाती है। और अमूमन जो जितने लोग देखते हैं वो 40,000 रोज़ की एपिसोड पे व्यूज़ जाते हैं। लेकिन लाइक्स आप खुद ही देख लें, 2.5 के लाइक्स होते हैं। कमेंट्स आप खुद ही देख लें, 500 लाइक। क्या कह सकती हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। तो आप खुद ही देख लें लाइक्स कितने कम होते हैं कि आप लोग यार लाइक्स कह के कहना पड़ता है, वो भी इतने लाइक्स आते हैं। तो आप खुद ही देख लें कि आप लोग कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं मेरे साथ। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 57। डॉक्टर बहारे शहराम सर ने तमाम डॉक्टर्स को मीटिंग रूम में जमा होने को कहा है। डॉक्टर अनीज़ा ने बहारे गुल से कहा, जो मसरूफ़ अंदाज में जनरल वार्ड में कुछ पेशेंट्स को चेक कर रही थी। अनीज़ा की बात पर उसने एक नज़र उसे देखा था और फिर सर झटकते अपनी पेशेंट को चेक करने लगी। अनीज़ा बहारे का लापरवाह अंदाज देखकर ठटकी थी। सर शहराम, डॉक्टर बहारे ज़रा जल्दी आइएगा। सर शहराम वक्त के बहुत पाबंद हैं, वो किसी किस्म के एक्सक्यूज़ नहीं सुनते। पूरे स्टाफ के सामने आपको डांट देंगे, फिर ना कहिएगा आपको वार्न नहीं किया। डॉक्टर अनीज़ा ने बहारे के चेहरे पर इत्मीनान देखकर उसे शहराम की सख्त तबीयत के बारे में आगाह करते डराना चाहा। ओके डॉक्टर अनीज़ा, मैं आ जाऊंगी, मुझे अपने पेशेंट को तो चेक करने दें। बहारे डॉक्टर अनीज़ा को देखते मुस्कुराते हुए बोली, ओके एज़ यू विश। डॉक्टर अनीज़ा कंधे अचकाते हुए वहाँ से चली गई थी।
اسے یقین تھا آج بہارے کی اچھی خاصی کلاس ہوگی۔ ڈاکٹر بہارے ذرا جلدی آ جائے گا، سر شہرام وقت کے بہت پابند ہے، وہ کسی قسم کی ایکسکیوزز نہیں سنتے، پورے اسٹاف کے سامنے آپ کو ڈانٹ دیں گے، پھر نہ کہیے گا آپ کو وارن نہیں کیا۔ ڈاکٹر انیزہ نے بہارے کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اسے شہرام کی سخت طبیعت کے بارے میں آگاہ کرتے ڈرانا چاہا تھا۔ اوکے ڈاکٹر، میں انیزہ آ جاؤں گی، مجھے اپنے پیشنٹ کو تو چیک کرنے دے۔ بہارے ڈاکٹر انیزہ کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی، اوکے ایز یو وش۔ ڈاکٹر انیزہ کندھے اچکاتے وہاں سے چلے گئی۔ اسے یقین تھا بہارے کی اچھی خاصی کلاس ہوگی۔ شہرام اس ہاسپٹل کے رولز اینڈ ریگولیشن کو لے کر کتنا سنجیدہ تھا، سارا اسٹاف اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بہارے سنجیدگی سے اپنے پیشنٹ کو چیک کر رہی تھی۔ اس وقت جنرل وارڈ میں جو مریض تھے فلو، بخار، فوڈ پوائزننگ میں مبتلا تھے، کوئی بھی سیریس حالت میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر بہارے آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تمام ڈاکٹرز میٹنگ ہال میں جمع ہیں۔ آپ بھی آ جائیے، ڈاکٹر فرقان بہارے کو مطلع کرتے بولا۔ ڈاکٹر فرقان، میرے تھوڑے سے پیشنٹ رہتے ہیں، انہیں چیک کر لوں تو آتی ہوں، بہارے نے ڈاکٹر فرقان کو دیکھتے کہا۔ مس بہارے، سر شہرام اس ہاسپٹل کے رولز اور ریگولیشن کو لے کر بہت سیریس ہیں، تبھی تو یہ ہاسپٹل کا معیار اتنا اچھا ہے، یہاں تک کہ اس ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کی رپورٹ انٹرنیشنل کے ایک جریدے میں کل چھپی ہے۔ خیبر پختونخوا کا بیسٹ ہاسپٹل گردانا جا رہا ہے۔ یہ سر شہرام کے انتھک محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آپ تو یہاں پر نہیں ہیں، مگر وہ پچھلے 6 ماہ سے اس ہاسپٹل کو رن کر رہے ہیں۔ 6 مہینوں میں انہوں نے اس ہاسپٹل کی کارکردگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ کیا بندہ ہے وہ! آئی ایم امپریسڈ۔ ڈاکٹر فرقان کی باتوں پر بہارے نے استہزائیہ نگاہوں سے فرقان کو دیکھا، جو شہرام سے کافی امپریس نظر آ رہا تھا۔ آپ جائیں، میں آ جاتی ہوں، بہارے نے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ اس سے زیادہ وہ شہرام کی تعریفیں نہیں سن سکتی تھی۔ اس کے نزدیک شہرام کی قابلیت یہ تھی جب وہ یہ سب کچھ اپنے بل بوتے پر کرتا، جو انسان اس کی ضد پر اپنی پہاڑائی چھوڑ سکتا تھا، اس میں بھلا کیا خوبیاں ہو سکتی تھی، جس نے ایک ضد کی بنا پر اپنا مستقبل تباہ کر دیا۔ وہ کیسے اس ہاسپٹل کا مستقبل ہو سکتا ہے؟ زمین داجی کی دی ہوئی تھی، سرمایہ زران لالا کا دیا ہوا ہے۔ ہاسپٹل کی ریپوٹیشن اچھی ہونے ہی تھی۔ اتنے قابل ینگ ڈاکٹرز اس ہاسپٹل میں ہائرڈ تھے جو صرف کچھ کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان میں کچھ کرنے کا بہت پوٹینشل تھا، اور نہ ان کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے شہرام اس ہاسپٹل میں موجود نہیں تھا۔ اس نے دیکھا تھا تمام ڈاکٹرز کتنی اچھی طرح سے ہاسپٹل کو سنبھال رہے تھے۔ شہرام کے بغیر بھی یہ ہاسپٹل اچھا ہی چل رہا تھا۔ میٹنگ میں وہ کیا کرنے والا تھا؟ نہ اس کے پاس قابلیت تھی، نہ کوئی ڈگری۔ بہارے جھنجھلاتے ہوئے اسٹیتھوسکوپ اپنے گلے سے اتار کر ایک بچے کو چیک کرنے لگی جسے نیمونیا کی تشخیص ہوئی تھی۔ شہرام پچھلے 1 ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ ہاسپٹل آ رہا تھا۔ وہ کہاں تھا اس نے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی غیر موجودگی پر بہت خوش تھی۔ حویلی ہوتا تو اسے یقیناً رات بھر اپنی شدتوں سے جگائے رکھتا۔ ہاسپٹل کی ٹف ڈیوٹی نبھانے کے بعد اسے نہیں جھیل سکتی تھی۔ اب وہ واپس آ گیا تھا، یقیناً وہ اب اپنی شدتوں سے اس کی نیند عذاب کیے رکھے گا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ جانتی تھی۔ پتہ نہیں یہ 1 ہفتہ کیسے گزار لیا تھا۔ بہارے غصے سے جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ بہارے نے شہرام سے 1 مرتبہ بھی پوچھا نہیں تھا وہ کہاں ہے، مگر وہ روز اس 1 ہفتے کے دوران اس کی ڈیوٹی کے دوران فون کرتا تھا۔ اسے کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں؟ اس کے ہاسپٹل پہنچنے پر اسے کال ضرور کرتا تھا، اور اس کے ہاسپٹل سے آف ہونے پر بھی اسے کال ضرور کرتا تھا۔ اب وہ واپس آ گیا تھا۔ بہارے کی غصے اور جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں سے اپنے ان پڑھ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ تھا، تب تو اس ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بہارے غصے سے تلملاتے ہوئے بڑبڑائی،
اس کا ابھی میٹنگ روم میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتے اپنے مریضوں کو چیک کرنے لگے۔ باہر دروازہ ناک کرتے میٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ تمام ڈاکٹرز بڑی سی ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیبل کی ایک طرف شہرام بیٹھا ہوا تھا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ آستینیں کہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور جینز میں اس کی مردانہ وجاہت جھلک رہی تھی۔ گھنی مونچھیں اس کے وجیح چہرے کی کشش اور روب کو بڑھا رہے تھے۔ وہاں موجود فیمیلز ڈاکٹرز اور یہاں تک کہ میل ڈاکٹرز بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ شہرام اپنے اصلی اعتماد کے ساتھ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہارے سب کو ایک نظر دیکھتے خالی چیئر پر بیٹھ گئی۔ سب کی نظریں شہرام خان زادہ سے ہوتے بہارے پر جا ٹھہری تھی۔ بہارے کے آنے پر شہرام خاموش ہو گیا تھا۔ اس سنجیدہ نگاہوں سے بہارے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شہرام کے خاموش ہونے پر سب کو یقین ہو گیا تھا بہارے کی اچھی خاصی کلاس ہونے والی ہے۔ وہ بنا ایکسکیوز کے بڑے دھڑلے سے چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ شہرام نے گہری نظروں سے بہارے کو دیکھا جو بلو سمپل سے ڈریس میں ملبوس تھی۔ بلو کلر کا جارجر دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ کندھے پر ایک طرف بلیک گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ پنک لپسٹک لگائے وہ سیدھا شہرام خان زادہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ شہرام نے بمشکل ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ شہرام کو خاموش دیکھ کر تمام ڈاکٹرز حیران ہوئے تھے۔ شہرام نے بہارے کے اتنی دیر سے آنے پر اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ خاموشی سے ڈاکٹر بہارے کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ ہپاٹائز ہوا ہو۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ شہرام کی بھاری آواز دفتن گونجی۔ اس نے اپنی کیفیت پر بامشکل قابو پایا تھا، ورنہ اس دشمن جاں کو دیکھتے وہ کہاں اپنے ہوش میں رہتا تھا جو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔ شہرام اپنی گنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے تمام ڈاکٹرز کی طرف متوجہ ہوا۔ I asked all of you what are the problems of this hospital. This hospital is new, so surely the problems here will be more. Let me know what you guys find, so I try to fix it. مجھے آپ سب سے پوچھنا ہے اس ہاسپٹل کے مسائل کیا ہیں؟ یہ ہاسپٹل نیا ہے تو یہاں کے مسائل بھی زیادہ ہوں گے جو آپ لوگوں نے محسوس کیے، مجھے بتائیں، میں حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بہارے شہرام کو انگلش بولتا دیکھ کر ششدر ہوئی تھی۔ وہ بہت اعتماد اور روانگی سے بنا اٹکے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ بہارے نے تحیر زدہ ہوتے شہرام کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ جب وہ اسے سوات کے ہوٹل سے واپس لایا تھا تب بھی اس نے راستے میں انگریزی میں بات کی تھی۔ سر، اس ہاسپٹل میں سبھی ڈاکٹرز ینگ ہیں، ان کا تجربہ بہت کم ہے۔ سم ٹائم وہ سیریس مریضوں کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ مجھے لگتا ہے یہاں ویل ٹریڈ تجربہ کار سینئر سٹاف کی ضرورت ہے، اور اس ہاسپٹل میں صرف ایک ہی سرجن ہے، وہ بھی میل ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنی خواتین کا علاج یہاں سے نہیں کرواتے۔ وہ سیریس کنڈیشن میں ابھی تک انہیں دور دراز ہاسپٹل لے جانا پریفر کرتے ہیں جہاں فیمیل کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور سرجن موجود ہوں۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ہاسپٹل کا، ڈاکٹر قیوم نے سنجیدگی سے کہا تو تمام ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تمام ڈاکٹرز نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ شہرام نے پرسوچ انداز میں سر ہلاتے اپنی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرا۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا یہ مسئلہ جلد سے جلد حل کر دوں۔ میری ایک دو سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ آج کی میٹنگ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے آپ لوگوں کا بیسٹ چاہیے۔ یہاں جتنے بھی سینئرز ڈاکٹرز ہیں،
आ जाएं जो पोटेंशियल एक यंग डॉक्टर में होती है वो किसी डॉक्टर में नहीं होती। मुझे यकीन है आप लोगों की मेहनत की वजह से ये हॉस्पिटल यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल होगा। हम लोग एक टीम की तरह काम करें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। शहराम ने अपनी सामने रखे फाइल्स बंद करते हुए संजीदगी से कहा। सब डॉक्टर्स ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया था। वो सब अपनी अपनी नशिस्तों से उठते बाहर के जाने पड़े। डॉक्टर बहारे आप रुकें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। शहराम की संजीदा आवाज़ पर बहारे दरवाजे के पास जाते जाते रुकी थी। सब डॉक्टर्स ने एक दूसरे को मानी खेज नज़रों से देखा था। उन्हें यकीन था डॉक्टर बहारे की शहराम के हाथों क्लास होने वाली है। बहारे सब की मानी खेज नज़रों का कुछ और ही मतलब समझते ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराई थी। उसे शहराम पर बहुत गुस्सा आया था जो उसके मना करने के बावजूद इस किस्म की हरकत कर रहा था। बहारे ने शोला बार निगाहों से शहराम को घूरा। शहराम उसके घूरने पर मद्दम सा मुस्कुरा गया। इतने दिनों से अपनी बहारे का गुस्सा उसने कितना मिस किया था, वो वही जानता था। सबके जाने के बाद शहराम ने अपनी चेयर से उठकर दरवाजे को लॉक किया। बहारे को कलाई से पकड़ते अपने सीने में भींचा। तुम कहाँ जा रही थी मेरी बहारे? इतने दिनों बाद आया हूँ, मुझे जी भर कर तो खुद को देख तो लेने दो। शहराम गंभीर आवाज़ में कहते इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते बेखुदी में उसके लबों पर झुका। ये लड़की उसकी कमज़ोरी थी। रुखसती के बाद वो उसे रगो जान से भी बढ़कर हो गई थी। उसका दीन मुकम्मल करने वाली, उसको राहत पहुंचाने वाली। उसका गुस्सा, उसके नखरे सिर आंखों पर, उसके नखरे सारी उम्र उठा सकता था। शहराम क्या कर रहे हो? बहारे उसे खुद से दूर करते झिंझलाई थी। इतने दिनों की प्यास मिटा रहा हूँ, तुम जानती हो मुझे तुम्हारे ये गुलाब बहुत पसंद है। शहराम उसकी दूर छिटकने पर उसे मुस्कुराते हुए अपने सीने में भींच गया था। इतने दिनों बाद देखा था इसलिए इसकी कोई बात बुरी नहीं लग रही थी। शहराम, ये हॉस्पिटल है, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तुम इस तरह मुझे यहाँ रोक कर क्या साबित करना चाह रहे हो? सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? बहारे शहराम की गिरफ्त से निकलते नागवारी से बोली। शहराम उसके चेहरे पर नागवारी देखकर लब भींच गया था। यही एक चीज़ थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके करीब जाने पर उसके चेहरे की नागवारी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहारे शहराम को एक नज़र देखते दरवाजे की तरफ बढ़ी। शहराम ने उसे कलाई से पकड़े दरवाजे के साथ लगाया। गुस्से की वजह से उसे दरवाजे की तरफ धकेल चुका था। उसने गुस्से में भी खुद पर कंट्रोल रखा था कि वो हर्ट ना हो। बहारे की नाजुक तबीयत इतनी भी सख्ती कहाँ गवारा कर सकती थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखों में आंसू ठहरे थे जो सिर्फ शहराम को दिखाने के लिए थे। वही हुआ, वो गहरा सांस भरकर रह गया था मगर आंखों का सतपन वैसे ही बरकरार था। वो इसके दोनों एतराफ़ में अपने हाथ रखे उसे कैद कर गया था। शहराम, क्या कर रहे हो? जाने दो। बहारी उसकी सर्द सुर्ख नज़रों से घबराते हुए बोली। उसकी आंखों में सुर्खी देखकर वो परेशान हुई थी। शहराम की आंखों में सुर्खी चाहे खुमार की हो या उस पर इश्तियाल की, दोनों सूरत में नुकसान उसका ही था। वो इसकी शिद्दतें और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में अगर कभी ज़िद में आ जाए, उससे बड़ा ज़िद्दी और हरदरम कोई नहीं था। डॉक्टर बहारे, सारे रूल्स मुझ पर लागू होते हैं। आप जो इतनी लेट मीटिंग के दौरान आई हैं, तब आपको इस बात का एहसास नहीं था? आप यहाँ पर एक आम सी डॉक्टर हैं। लेट आने पर आपको हॉस्पिटल के ऑनर से डांट भी पड़ सकती है। अब मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। यकीनन तमाम डॉक्टर सोचेंगे मैं आपको कुछ ज़्यादा ही रिलीफ दे रहा हूँ। वो आपको ना डांटने का मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। शहराम उसके करीब होते उसके चेहरे पर अपनी सिलकती सांसें छोड़ते सर्द लहजे में बोला। शहराम का लहजा सर्द था मगर आंखों में आँच देते जज्बों की लौ थी जिसे देखते बहारे का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। वरना जिस तरह उसने उससे दरवाजे के साथ पटका था और उसकी आंखों में सुर्खी की नमक देखते हुए परेशान हुई थी। उसे गुस्सा कम आता था, जब आता था वो बदलहाज हो जाता था। उस सवात होटल में
اس کا کیا ہوا غصہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ تم مجھے ڈانٹ لیتے سب کے سامنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ یہی تو نہیں کر سکتا، تمہیں کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہاری جھکی نظریں مجھے گوارا نہیں، ویسے بھی ہاسپٹل آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ آپ کو سب معاف ہے، اور یہاں کا آنر بھی صرف آپ کا ہے، آپ کا غلام۔ وہ کیا کہے گا آپ کو؟ شہرام گمبھیر آواز میں بولتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ بہارے اس کی شرٹ پکڑے اس کی شدت برداشت کرنے لگی۔ اب اس نے اسے دور نہیں جھٹکا تھا، وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی۔ شہرام جب تک اپنی من مانیاں نہ کر لیتا اسے یہاں سے جانے نہ دیتا۔ وہ جانتی تھی اس کی خاموشی سے اس کے حصار میں اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ شہرام نے تھوڑی دیر بعد اس کی لبوں کو آزادی دی۔ اس کی فرما برداری پر شہرام خانزادہ نہال ہوا تھا۔ شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے، اس کے ایک ایک انداز میں بے قراری نمایاں ہو رہی تھی۔ بہارے اس کی بے قراریاں محسوس کرتے جھنجھلا رہی تھی۔ یقیناً وہ آج رات اسے اپنی پناہوں سے آزادی نہ دینے والا تھا۔ بہارے، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، میں چاہتا ہوں آج رات تم وہ پہنو تاکہ میں تمہیں بتاؤں میں نے یہ ایک ہفتہ کیسے گزارا ہے۔ ایک ایک پل تمہیں یاد کیا ہے میری بہارے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم میری دیوانگی، میرا جنون ہو، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ میری سانسوں میں رہتی ہو تم، میرے رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہو۔ میں تمہارا دیوانہ ہوں بہارے، تم زندگی ہو میرے۔ اس کی گلابی عارض پر اپنے سلگتے لب رکھتے ادھوشی کے عالم میں بولا، شہرام مجھے جانے دو پلیز، اچھا نہیں لگتا، یہ ہاسپٹل ہے۔ بہارے نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ رات رات بھر اس کی یہ سرگوشیاں سنتی رہتی تھی، اس کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ اس کی سلگتی سانس سے اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اور اس کا آنکھ جیسا لمس محسوس کرتے اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ شہرام کی جنونیت برداشت کرنا بہت مشکل تھا، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ یہ ہاسپٹل ہے۔ مانتا ہوں اگر آج اپنے کمرے میں تمہارا کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا، تیار رہنا میری جان، میری شدتیں سہنے کے لیے جس پر صرف تمہارا حق ہے۔ آج رات تمہارے پور پور کو اپنی محبت کی بارش سے مہکاؤں گا۔ شہرام بہارے کے سرخ چہرے کو دیکھتے آنکھ ونک کرتا پیچھے ہوا تھا۔ بہارے جلدی سے دروازے کی طرف مڑتے دروازے کا لاک کھولنے لگی۔ وہ لاک کھولتے کھولتے رکی تھی۔ شہرام، تم نے اتنی اچھی انگریزی کیسے بولی؟ بہارے نے شہرام کی طرف مڑتے بے چینی سے پوچھا۔ یہ سوال کب سے اس کے دماغ میں کھلبلی مچائے ہوئے تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے پریکٹس کر رہا تھا۔ آخر تمہیں امپریس جو کرنا تھا۔ شہرام چیئر پر بیٹھتے سنجیدگی سے بولا، اگر تم اپنی پڑھائی مکمل کر لیتے تو تمہیں مجھے امپریس کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور یقیناً تمہاری ہر جگہ اس سے کہیں زیادہ عزت ہوتی۔ نہ ہی اس ہاسپٹل کے مسائل حل کرنے کے لیے تمہیں کسی کی مدد لینے کی ضرورت پڑتی۔ کہاں سے لاؤ کہ سینئر فیمیل تجربہ کار سٹاف؟ اس گاؤں میں کوئی کیوں کر آئے گا؟ اگر کوئی آئے گا بھی تو وہ کانٹیکٹس کے بہاف پر آئے گا۔ تمہارے تو یقیناً کوئی کانٹیکٹس نہیں ہوں گے۔ رحام لالا یا پھر زران لالا سے بات کرو، ان کے بڑے بڑے کانٹیکٹس ہیں۔ یقیناً ان کے کہنے پر بڑے بڑے ہاسپٹلز کی سینئر ڈاکٹرز یہاں پر آ جائیں گی، اور ان کی شاندار سیلری بھی ارحام لالا دے دیں گے۔ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہارے نے سینے پر بازو باندھتے سنجیدگی سے شہرام کو مشورہ دیا۔ شہرام بہارے کی باتوں پر سنجیدگی سے مسکرا گیا تھا۔ بہت شکریہ تمہارے مشورے کا، یقیناً ایسا ہی کروں گا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ شہرام نے بہارے کو دیکھتے چیر سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے کہا۔ بہارے شہرام کے اسمارٹ چہرے کو دیکھتے دروازہ کھولتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شہرام ہاتھ میں پکڑا پین ٹیبل پر زور سے اچھالتے چیر سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اپنی کن پٹی انگلیوں سے سہلاتے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے لگا۔ ارحام کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اسے اپنے پاس نہ دیکھ کر جھنجھلا گیا تھا، بلکہ وجیح چہرے پر
غصہ اشتعال نمودار ہوا تھا۔ رات بھر تو اس کی پناہوں میں تھی۔ شہرام نے اپنی مندی مندی سرخ آنکھیں کھولتے پورے کمرے میں نظر دینے دوڑائی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ واش روم، ڈریسنگ روم کی لائٹس آف تھی، وہ یقیناً وہاں بھی نہیں تھی۔ شہرام نے غصے سے اپنی باہوں میں موجود تکیاں اٹھا کر زمین پر پٹکا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے کیسے باہر جا سکتی؟ اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ارحام نے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ وہ اتنی جلدی کیسے اٹھ سکتی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ دونوں سوئے تھے۔ ارحام اپنی گنی بیڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ ابھی اور سونا چاہتا تھا، مگر اسے کمرے میں نہ پا کر اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اب اس کے بغیر کہاں نیند آنی تھی؟ ارحام اپنے گنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے بیڈ سے اٹھا۔ ارحام نے صوفے سے اٹھتے اپنی ٹی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ ارحام نے صوفے سے اپنی ٹی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ وہ دروازہ کھولتے باہر زنان خانے میں آیا۔ وہ وہاں بھی کہیں نہیں تھی۔ ارحام کی نظریں مزید بے چین ہوئی تھیں۔ امینہ خانم لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوتی نہیں تھی، بلکہ وہ سورج نکلنے تک مختلف وظائف کرتی رہتی تھی۔ السلام علیکم مورے۔ ارحام نے ان کے پاس جا کر ادب سے سلام کیا۔ امینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے ارحام کے چہرے پر پھونک ماری۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ امینہ خانم نے ارحام کے وجیح چہرے کو دیکھتے کہا، جس کے پاس اتنی اچھی مورے ہو وہ بھلا خوش کیوں نہیں رہے گا؟ ارحام نے ان کے ہاتھ کی پشت شدت سے چومی۔ ارحام کے چہرے پر سکون دیکھتے امینہ خانم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انہیں زران اور شہرام سے کہیں زیادہ عزیز تھا۔ وہ بھی ہمیشہ انہیں ایک سگی ماں کی طرح بہت مان دیتا تھا۔ گل کے ہوتے بھی وہ ہمیشہ ان کی ہر بات کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ گل کے بارہا کہنے کے باوجود ارحام نے کبھی اس حویلی کو نہیں چھوڑا تھا، اسے اپنے ساتھ اسلام آباد میں نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے کتنی بار ارحام سے کہا تھا وہ گل کی بات مان کر اسے اور پریزے کو اسلام آباد شفٹ کر دے، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ وہ آپ کے بغیر کیسے رہے گا اور اپنی پریزے کو آپ کی محبت کے بغیر نہیں رہنے دے گا۔ گل جتنی بھی ان سے زبان چلاتی تھی ارحام کی غیر موجودگی میں چلاتی تھی، تو ارحام کے سامنے کبھی ان سے زبان درازی نہیں کی تھی۔ گل کی لمبی زبان کے متعلق انہوں نے کبھی ارحام کو نہیں بتایا تھا۔ اسی بات کا گل فائدہ اٹھاتی تھی۔ تم اتنا صبح صبح اٹھ گیا، خیر تو ہے؟ امینہ خانم نے ارحام کی سرخ آنکھوں کو بغور دیکھا، جہاں رت جگہ کی سرخی نمایاں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی ارحام کی زندگی میں حور کی کیا اہمیت ہے۔ حور کی ہر ٹائم بھیگی زلفیں اور سرخ آریز اور جھکی نظریں ان پر باور کرواتی تھی۔ ارحام اسے لے کر کافی شدت پسند ہے۔ آج واپس اسلام آباد جانا تھا، اس لیے آنکھ کھل گئی۔ اچھا پھر ہم درخشاں کو بول دیتا ہے تمہارے لیے اچھا سا ناشتہ کا بندوبست کرے، مینا خانم کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ مورے آپ فجر کے ٹائم سے اٹھی ہیں، اب تھوڑا آرام کر لیں، سردی بہت پڑ رہی ہے، پھر آپ کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گا۔ میں جاتے ہوئے آپ سے مل کر جاؤں گا، آپ میری فکر نہ کریں، ارحام نے نرمی سے کہتے انہیں کچن میں جانے سے روکا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارا جوڑوں میں درد شروع ہو گیا ہے، ہم تھوڑا آرام کر لیتا ہے، امینہ خانم کہتے ہوئے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارحام ان کے جانے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتا کچن کی طرف بڑھا۔ کچن کے دروازے پر رکا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی تھی، دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ پنک ڈریس پر بڑا سا وائٹ دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے تھی، سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اسٹوو پر رکھی ابلتی ہوئی چائے کی کیتلی کو دیکھ رہی تھی۔ رکشا اس کے پاس ہی کھڑی آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ بھابھی آپ کیوں آ گیا کچن میں؟ آپ آرام کرتا؟ رکشا اس کا تھکا تھکا پرمستہ چہرہ دیکھ کر بولی۔ ارحام کو میرا زیادہ دیر تک سونا پسند نہیں ہے۔ حور کی سادگی سے کہی گئی بات پر ارحام اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، گل بابی بھی صبح جلدی جلدی اٹھ جاتا تھا، وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے مگر اٹھتا جلدی تھا۔ ارحام کو لالا کو دیر تلک گل بھابی کا بھی کمرے میں رہنا پسند نہیں تھا، درخشا پیاز کاٹتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ارحام کو درخشا کا گل کا ذکر کرنا بہت ناگوار گزرا تھا۔
انجانے میں بھی حور کا کمپیریزن گل سے کر رہی تھی۔ یہی بات ارحام خانزادہ کو سوئی کا طرح چبھی تھی۔ بھلا گل اور حور کا کیا کمپیریزن تھا؟ ارحام نے اپنے جبڑے بری طرح بھیجے۔ حور، ارحام نے دفتن اسے پکارا۔ ارحام کی سرد پکار پر حور کا ہاتھ برنر پر رکھے پتیلی کو چھو گیا تھا۔ حور نے درد سے سسکاری بھرتے اپنی ہاتھ کی پشت کو دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ ارحام نے اپنے ہونٹ بری طرح بھیجے۔ حور کی اتنی سی تکلیف پر اس کی آنکھوں میں تڑپ واضح تھی، مگر وہ اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے باہر کیوں آئی؟ یہ بات ابھی تک اسے غصے میں مبتلا کی ہوئی تھی۔ مجھے بلیک کافی چاہیے۔ درخشاں، اچھی سی بلیک کافی بنا کر حور کے ہاتھ بھجواؤ کمرے میں۔ ارحام حور کو سرد نگاہوں سے دیکھتا درخشاں سے بولا۔ حور نے نظریں اٹھا کر ارحام کو دیکھا۔ اس کی سرد نظروں سے گھبراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی تھی جن میں واضح تحریر تھی۔ اسے پسند نہیں آیا اس کا کمرے سے باہر آنا۔ ارحام حور پر سرد نگاہ ڈالتا چلا گیا تھا۔ حور ارحام کی بلیک کافی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو ارحام کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر وہ سمجھ چکی تھی وہ شاور لے رہا ہے۔ وہ اس وقت پنک فراک میں ملبوس تھی جس پر اس نے وائٹ لانگ اوپن جرسی پہن رکھی تھی۔ سر پر بڑا سا وائٹ دوپٹہ جمایا ہوا تھا۔ اس ڈریس کے ساتھ پنک نیٹ کا دوپٹہ تھا۔ اس کے دوپٹے سے بال نظر آئے اور ارحام کو پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے گل کا بڑا سا وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جس پر پنک کلر کی امبرائڈری ہوئی تھی۔ ارحام کے جنون سے مزید خوف زدہ ہو چکے جو پچھلے 4 دنوں سے اس نے اس کی قربت میں محسوس کیا تھا، اس لیے اس کے اٹھنے سے پہلے وہ باہر چلی گئی تھی۔ ویسے بھی اس کی سختی سے ہدایت تھی وہ دیر تک کمرے میں نہ رہا کرے۔ اب اسے اس کا باہر جانا پسند نہیں آیا تھا۔ اور واش روم کے بند دروازے کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے جانے لگی تھی کہ دفتن ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ارحام کا فون رنگ ہوا۔ موبائل پر کالنگ گل لکھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ حور نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی تک پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حور نے جلدی سے فون اٹھاتے ہوئے کپ کپاتے لبوں سے ہیلو کہا۔ دوسری طرف لائن پر موجود پری گل کو حور کے فون اٹھانے کی توقع نہیں تھی۔ وہ حور کی آواز سنتے نفرت سے اپنی مٹھیاں دبوچ گئی۔ ارحام کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، گل کی سرد سپاٹ آواز گونجی۔ وہ واش روم ہے، حور نے آہستگی سے کہا۔ گل، خدا کے لیے آپ ارحام کو اس کی بیٹی سے ملنے دے۔ گل کی خاموشی محسوس کرتے حور نے جلدی سے التجائیہ لہجے میں کہا۔ وہ میرا اور ارحام کا معاملہ ہے، پلیزیں میری اور ارحام کی بیٹی ہیں۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سب کہنے والی؟ گل فون پر غصے سے چیخ اٹھی۔ میں جانتی ہوں آپ ارحام کو اس کی بے وفائی کی سزا دے رہی ہیں، مگر ارحام بے قصور ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس رات ارحام نے میری مدد کی تھی، میں نے سب کچھ جھوٹ بولا تھا۔ مجھے ارحام کی صورت میں مضبوط سہارا چاہیے تھا۔ مجھے لگا ایسا کر کے ارحام مجھے اپنا لے گا۔ گل کہیں فون بند نہ کر دے، حور نے کپ کپاتے لہجے میں ایک ہی سانس میں گل پر ساری حقیقت آشکار کی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اسپیکر پر گل کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ دن رات پریزیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کی بیٹی لوٹا دیں۔ حور بھیگے لہجے میں التجائیہ فریاد کرتے ہوئے رو اٹھی۔ دوسری طرف اسپیکر پر صرف گل کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جن میں مدھم مدھم سسکیاں بھی شامل ہوئی تھیں۔ اور فون پر اپنی گرفت مضبوط کرتے گل کے بولنے کے منتظر تھی کہ لائن کٹ گئی۔ شاید خود ہی یہ سب سنتے وہ فون بند کر چکی تھی۔ حور نے موبائل ہاتھ میں پکڑے اپنے آنسوں بے دردی سے صاف کی۔ گل کی سسکیاں سنتے احساس زیاں بہت بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حور نے جلدی سے فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگی تو ارحام جو اپنے گیلے بال ٹاول سے خشک کرتے باہر آیا، حور کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے اپنے بازو میں بھر گیا۔
کہاں جا رہی ہوں اور کس سے بچ رہی ہوں؟ ارحام نے اپنے بازوؤں کا گھیرا اس کی کمر پر مضبوط کیا۔ حور نے ایک نظر ارحام کو دیکھتی اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، سکس پیک چٹانی سینے پر، پانی موتیوں کی صورت میں چمک رہا تھا، گھنے سیاہ بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر ہلکی گنی بیٹ اور نکھرا چہرہ اسے کافی خوبرو بنا رہا تھا۔ اس کی رات کی شدتیں یاد کر کے اس کی حصار میں سرخ گلاب ہوئی تھی۔ ارحام اس کی جھکی لرزتی پلکیں اور سرخ گلاب چہرہ دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ ارحام نے حور کے وجود سے اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھالا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ اب اس کے گیلے بالوں سے کیچڑ اتار کر دور پھینک دے۔ اس کی کمر پر بکھرے بال اپنی انگلیوں سے سلجھا رہا تھا۔ گہری نظریں حور کے چہرے پر تھیں۔ اس کی جھکی نظریں دیکھتے ارحام نے اس کی ٹھوری کو نرمی سے اٹھایا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑی۔ کسی سے بھی نہیں بچ رہی تھی۔ حور نے بھی جواباً اپنی کرسٹل براؤن آنکھیں ارحام کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں گاڑی تھی۔ ارحام اس کی صدا پر اب ہم سا مسکرایا۔ یقیناً یہ اعتماد اس کے پچھلے 4 دنوں کی نرمی پر تھا۔ میرے اٹھنے سے پہلے کیوں گئی باہر، جبکہ تم جانتی ہو آج میں اسلام آباد واپس جا رہا ہوں؟ ارحام نے اس کی ٹھوری کو پکڑے اب کی بات سرد لہجے میں استفسار کیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا میں صبح 7 بجے کچن میں موجود ہوں، کیونکہ گل بھی صبح 7 بجے زنان خانے میں موجود ہوتی تھی، چاہے اسے رات بھر آپ کی شدتیں سہتے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ جو قانون گل کے لیے تھا اس سے بری ذمہ میں کیسے ہو سکتی ہوں، جبکہ وہ آپ کی محبت بھی تھی؟ حور ارحام کی سیاہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بہت کچھ جتاتے ہوئے بولی۔ وہ ارحام کے حصار سے نکلتے سوئے پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھائے خود پر اچھی طرح اوڑھتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسفندیار خان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو عبیر کالج کی یونیفارم میں تیار بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسفندیار خان کے کمرے میں داخل ہونے پر عبیر نے ذرا بھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا یوں ہی کام کرتی رہی، اپنے کچھ نوٹس اپنے بیگ میں ڈالتے زپ بند کی تھی اور بیڈ پر سیاہ چادر اٹھا کر خود پر اچھی طرح اوڑھی۔ پچھلے 3 دنوں سے ان دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ وہ اس دوران کمرے میں کم ہی آیا تھا۔ عبیر اس کے بعد آج کالج جا رہی تھی۔ اس کے مارے ہوئے تھپڑ کا نشان یقیناً آج ہی منتقل ہوا تھا۔ اسفندیار خان گہری نگاہ بلیک چادر کے حالے میں اس کے کندن کی طرح دمکتے چہرے پر ڈالی۔ اسفندیار خان نے بغور اس کے شفاف فارس کو دیکھا، جہاں ابھی بھی سرخی کی آمیزش تھی جسے اس نے لائٹ سے میک اپ میں چھپایا تھا۔ عبیر اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے دروازے کی جانب بڑھی۔ عبیر کی اگنورنس پر اسفندیار خان کی سفید رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی، نیلی آنکھوں سے شرارے سے پھوٹے تھے۔ اس نے ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی تھی، بلکہ ذرا سی نظر اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اسفندیار خان کو اس کی لاتلکی اچھی خاصی چبھی تھی۔ اس کی لاتلکی سے اسفندیار خان کا گرم خون بھڑکا تھا جیسے۔ میرے کپڑے نکالو، مجھے کہیں جانا ہے۔ اسفند کی سرد آواز گونجی تو عبیر کی دروازے کی طرف جاتے قدم رکے تھے۔ عبیر نے پلٹ کر اسفند کو دیکھا۔ یہ ان 3 دنوں میں پہلی نظر تھی جو اس نے اس پر ڈالی تھی۔ اسفند کو آج بھی یہ ہیزل گرے آنکھیں سخت زہر لگی تھی۔ مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، عبیر نے اسمارٹ انداز میں کہا۔ اسفند اس کے منہ سے انکار سنتا مشتعل ہوا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اس کی ہر ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ اس کے کپڑے واش کرنے سے لے کر وہ استری تک خود کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کی مرضی کا کھانا بھی وہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، چاہے اسے کچن میں کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ وہ روز ڈنر میں اس کی من پسند کے کھانے بناتی تھی، اس کی چائے کافی وقت میں مردانے میں پہنچ جاتی تھی۔ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ گھر میں درجنوں ملازمائیں تھیں، مگر وہ اس کا ہر کام خود کر رہی تھی، ورنہ اسفندیار خان کو اس سب کی عادت نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر امریکہ میں رہا تھا، اسے اپنے کام کرنے کی خود عادت تھی، مگر عبیر اس کے شوز جوتے تک اس کے قدموں میں لا کر رکھتی تھی، یہاں تک کہ اس کے تیار ہونے کے دوران اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا وہ یہ سب کچھ اس کی شدید محبت میں کرتی ہے
اور وہ اپنا حق سمجھ کر اس سے کرواتا تھا۔ اس کی مردانہ آنا کو تسکین ملتی تھی، سامنے کھڑی لڑکی اس میں عشق میں بری طرح گرفتار ہے، مگر ناراضگی میں اس سے ایسے لا تعلق ہو جاتی تھی جیسے اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ پچھلے 3 دنوں میں اس کے لیے مردانے میں اس کے ہاتھ کا قہوہ کوئی کافی نہیں آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر درجنوں ڈشز ہوتی تھی، مگر وہ عابر کے ہاتھ کا ذائقہ پہچانتا تھا۔ اس پہ کچھ بھی عابر کا بنایا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اسود نے غصے سے پچھلے 3 دنوں سے کافی چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ رکشا یا کسی دوسرے ملازمہ کے ہاتھ کی کافی چائے وہ واپس بھجوا دیتا تھا۔ کافی پینا اس کا نشہ تھا، وہ کافی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ اتنا پانی نہیں پیتا تھا جتنا کافی پیتا تھا، مگر پچھلے 3 دنوں سے اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے غصے سے پچھلے 3 دنوں سے ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس کا انکار اسے شدید غصے میں مبتلا کر چکا تھا۔ اسود عابر تک ایک ہی جست میں پہنچا۔ میں نے تمہیں کہا تھا تمہارے کالج جانے پر میں تمہاری کسی بھی ذمہ داری میں کوئی کمی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اسود عابر کو گھورتے سرد لہجے میں بولا، میں نے اپنی ہر ذمہ داری نبھائی ہے، اب اپنی موری سے پوچھ لیں، ان کا ہر کام میں کر رہی ہوں، ان کی ٹانگیں دبانے سے لے کر ان کے دوائی تک میں دے رہی ہوں۔ صرف یہی تمہاری ذمہ داریاں ہیں؟ اسود نے اس کی بات پر تنزیہ کہا۔ اس کا سر سپاٹا چہرہ دیکھ کر اس کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ نہ اس لڑکی کے تعلق پر لا تعلقی برداشت تھی، نہ اس کا سر سپاٹ چہرہ۔ ہیزل گرے آنکھوں میں سرد مہری تو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، ایسے میں ہی ہیزل گرے گہری آنکھیں زیادہ زہر لگتی تھی۔ اسود کی نیلی آنکھیں بہت گہرائی سے ہیزل گرے آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ اور کیا ذمہ داریاں آپ ہی بتا دیں۔ عابر اسود یار خان کو گھورتے جواباً غصے سے بولی، اگر تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ یقیناً اپنی دوسری بیوی کو مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بتانا نہیں پڑے گا۔ اسود یار خان اپنی آستین کہنی تک فولڈ کرتے استہزائیہ بولا۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اسود کی بات پر عابر کی رنگت فک ہوئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہوا تھا۔ وہ اس کی بات پر اپنا بالائی لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ لبوں پر خون کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھی، جنہیں دیکھتے اسود نے اپنی نگاہیں پھیری۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے عشق میں پاگل تھی۔ اس کے زخمی ہونٹ اور اس کی آنکھوں میں ٹھہرے درد کے پانی نے اسے بخوبی سمجھا دیا تھا۔ اسود اس پر بنا کوئی نگاہ ڈالے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اب یہ لڑکی کبھی ناراضگی میں بھی اسے اگنور نہیں کرے گی۔ اسود شاور لے کر آیا تو اس کی شلوار قمیض بیڈ پر پڑی تھی۔ بیڈ کے پاس ہی اس کی پشاوری چپل پڑی تھی۔ اس کی گھڑی، اس کا پرس، اس کی گاڑی کی چابیاں ترتیب سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی۔ اس کا فیورٹ پرفیوم، ہیئر برش، اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ سائڈ ٹیبل پر بھاپ اڑاتی اس کی گرم گرم کافی بھی پڑی تھی۔ اسود یہ سب دیکھتے لب بھیج گیا تھا۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز ادھر موجود تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ یقیناً وہ کالج چلی گئی تھی۔ اسود یار خان کے مضبوط مردانہ ہاتھ کی مٹھیاں بنچ گئی تھیں۔ چہرہ تیش و اشتعال سے مزید سرخ ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی اسے مزید غصے میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ڈریسنگ روم سے اپنی بلیک جیکٹ پہنتے وہ گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ ڈائننگ روم سے آتی زران اور عابر کی آوازوں پر اس کے باہر جاتے قدم رکے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ڈائننگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر وہ تیش و اشتعال سے بڑھ چلا تھا۔ ابھی زران خانزادہ کے حصار میں کھڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ زران اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اسود یار خان یہ منظر دیکھ کر اندر تک سلک اٹھا۔ لالا، میں کالج جاتے ہوئے راستے سے وہی پراٹھا نہاری کھاؤں گی جو آپ نے ایک بار مجھے کھلایا تھا۔ ابھی زران کے سینے کے ساتھ لگی اس کے بٹن کے ساتھ کھیلتی بچوں کی طرح بولی تھی۔ اور زران کے حصار میں ایسے ہی ہمیشہ اپنے لاڈ اٹھواتی تھی۔ اس کا انداز ہی بدل جاتا تھا۔ اسود کو پتہ نہیں اس کا یہ انداز زہر لگتا تھا یا پھر اس کا زران کی باہوں میں کھڑا ہونا۔ کیوں نہیں میرا بچہ، ضرور کھائیں گے ہم۔ زران نے مسکراتے ہوئے عابر کے ماتھے کو
دوبارہ چوما تو اسفندیار خان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس زران خان زادہ کا تو بالکل نہیں۔ اسفند نے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے عبیر کو بازو سے کھینچتے زران کے حصار سے آزاد کیا۔ ڈائننگ روم میں موجود درید خان اور سمیع اللہ خان غصے سے اسفندیار خان کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ عبیر بھی پریشانی سے سب کو دیکھتے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ارحام خان زادہ جو اس وقت ڈائننگ روم میں تھا اپنے لب بھیج گیا تھا۔ دور رہا کرو عبیر سے، اسفندیار خان سب کی پرواہ کیے بغیر زران کو وارن کرتے سرد لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی ایک سخت نظر عبیر پر گاڑی تھی۔ عبیر اسفند کی سخت نظر پر اپنی نظریں جھکا گئی تھی اور اس کی کلائی ابھی تک تھامے ہوئے تھا، جسے عبیر نے چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے اسفندیار خان؟ عبیر زران کا بہن ہے، تم کس حق سے اس کو روک سکتا ہے؟ درید خان اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے گرجتے ہوئے بولی۔ عبیر میری بیوی ہے، میری عورت ہے، میں جس سے چاہوں گا وہ ملے گی، جس سے چاہوں گا وہ نہیں ملے گی۔ مجھے اپنی بیوی کے قریب اس کا بھائی بالکل نہیں پسند، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کا بھائی اس سے دور رہے۔ اسفند کسی کا لحاظ کیے بغیر سرد آواز میں بولا۔ عبیر تمہارا بیوی ہونے سے پہلے ہمارا بیٹی ہے، یہ بات یاد رکھنا تم۔ درید خان اپنے آپے سے باہر ہوئے تھے۔ مینا خانم پریشانی سے اپنی چیئر سے اٹھی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے اسفند بابا، عبیر اس کی بیوی ہے، اس کا حق ہم سے پہلے ہے اس پر۔ زران کی بات پر مینا خانم نے گہرا سانس لیا۔ اگر زران بھی اسفندیار خان کی طرح ری ایکٹ کرتا تو یقیناً یہ ڈائننگ روم میدان جنگ بن جاتا۔ اسفند کچھ پل زران کو گھورتا رہا۔ دور رہا کرو میری بیوی سے، وہ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے خرایا تھا۔ عبیر کی کلائی پکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زران کی گہری نگاہوں نے اسفند کا دور تلک پیچھا کیا تھا۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقص ہوئی تھی۔